बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुँच रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के एक तो साइफर के हवाले से केस जेर समाअत था, उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जानिब से दो बड़ी अहम पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई हैं, वो क्या हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, गवर्नर साहब का भी जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, वो क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, वजारत कानून ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है। वजारत कानून और इंसाफ, यानी वो वजारत जिसका नाम ही कानून और इंसाफ है, वहाँ भी इंसाफ जो है वो नहीं हो रहा। वजारत कानून इंसाफ ने क्या किया है उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। वो इख्तलाफात क्या हैं उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले तो बात ये करते हैं कि इमरान खान साहब का जो साइफर के हवाले से केस था, उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी 15 अगस्त को इस्लामाबाद में। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं, जुडिशल रिमांड पे हैं। तो उनकी जो बेल आफ्टर अरेस्ट है वो फाइल की गई थी उनके वकला की जानिब से, लेकिन अब तक उस पर समाअत नहीं हो सकी। पहले जो है उसमें नोटिस किए जाते हैं, वो एक कानूनी मजबूरी होती है। उसके बाद जज साहब छुट्टी पर चले गए, कल जज साहब आए तो फिर केस जो है वो आज के लिए फिक्स था, लेकिन आज फिर जज साहब चले गए हैं। तो इमरान खान साहब की बेल जो है वो सोमवार तक फिर दोबारा मुलतवी हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ नाजरीन, दो बड़े अहम जो है वो इमरान खान की जानिब से पेटिशन फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने अपनी उस पेटिशन में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उनके जो एडवोकेट है शुएब शाहीन साहब, उनके जरिए आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत पेटिशन जो है वो फाइल की गई है। और इस पेटिशन में सदर ममलिकत यानी आरिफ अलवी साहब, वफाक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी और कौमी असम्बली को फरीक बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को गैर आईनी करार दिया जाए। केस के हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को मुअत्तल किया जाए, ये भी उसमें दरखास्त की गई है। अब जाहिर है, जहाँ तक सिविलियन के ट्रायल का ताल्लुक है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो अदालतें और अदालतों का तरीकाकार है वो आर्टिकल 175 में बता दिया गया है। अब अगर अदालतों में कोई तरमीम करनी है, कोई तब्दीली करनी है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो नहीं सकती थी, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट जो है ये मंजूर किया गया। जैसे कौमी असम्बली में ये मंजूर हुआ है वो सबको पता है, कोई बहस नहीं हुई और फिर अपोजिशन का वजूद ही नहीं था। तो बड़ी जल्दबाजी में ये कवानीन जो है वो पास किए गए हैं। और पाकिस्तान में वो लोग जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं वो इस हवाले से बड़े मोतरज़ भी हैं इन दोनों कवानीन पर। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फैसला सादर करती है। उसके लिए तो बाहर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बज़ाहिर यूँ नज़र आता है कि जो कुछ इन कवानीन के ज़रिए करने की कोशिश की गई है वो पाकिस्तान के आइन में बहरहाल उसकी इजाज़त जो है वो नहीं है। लेकिन हतमी फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को करना है, तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और उसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान साहब की जानिब से आज उनके एक वकील की ट्वीट भी आई है। उन्होंने कहा कि जी, हमने इमरान खान साहब की तरफ से 2 मुकदमात में बरीयत और इमरान खान की प्रोडक्शन के अहकामात जारी करने की इस्तदा की थी, जिस पर अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अटक जेल से जवाब मांग लिया है। और मुकदमों में बरीयत की दरखास्तों पर नोटिस कर दिए गए हैं, लेकिन जवाब क्यों मांगा गया? जब दरखास्त वाज़ेह है तो सादा सा ऑर्डर करना था कि इमरान खान को कोर्ट में ले आएँ। अब वहां से फिर सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाएगा। इस वक्त इनको इमरान खान की तस्वीर से भी खौफ आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो वाकई खौफजदा कर रही है कुछ लोगों को। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट भी की है कि ये हुकूमत की बदनीयती है कि एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें ड्यूटी जज का जिक्र ही नहीं होता। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। जजेस जो है वो छुट्टी पर भी जाते हैं, लेकिन बहरहाल वो जजेस साहबान जो छुट्टी पर जाते हैं उनके ड्यूटी जज मौजूद होते हैं और उनको वही इख्तियार होता है जो छुट्टी पर जाने वाले जज का होता है। लेकिन इमरान खान साहब के केस में बहरहाल नजर आ रहा है कि उनके साथ जानिबदारी बरती जा रही है, हुकूमत की जानिब से भी और इदारों की जानिब से भी। लेकिन बहरहाल जल्द या बदेर उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उसका फैसला तो हो जाएगा। और उनके खिलाफ लगाया गया इल्ज़ाम जो है
وہ کوئی اتنا طاقتور الزام نہیں ہے یا ان کے خلاف ویسی شہادت اب تک سامنے نہیں آ سکی جس کی بنیاد پر ان کو دیر تک اس الزام میں جیل میں رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ایک اور بڑا افسوسناک میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں واقعہ ہوا ہے، وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، جن میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی شامل ہیں، کارکنان بھی شامل ہیں۔ تو عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں شامل نئی دفعات کے جو معاملہ تھا، اس پر عدالت نے عمر سرفراز چیمہ صاحب اور خدیجہ شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا ہے، اور عدالت نے ان کو 14 ستمبر کو مطلب ہے دوبارہ پیش کرنے کی آرڈر بھی جاری کر دیا ہے کہ، اور پولیس نے اس میں درخواست کی تھی کہ ان کے مقدمے میں نئی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، اور ان دفعات کے تحت پولیس کو اس مقدمے میں ان ملزمان سے تفتیش کرنی جو ہے وہ مطلوب ہے۔ پولیس کی اس درخواست پر عدالت نے جو ہے پولیس کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایف آئی آر کا جو ریلیونٹ پورشن ہوتا ہے جس میں وہ دفعات لکھے جاتے ہیں جن کے تحت ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ ایف آئی آر کی جو باڈی ہوتی ہے، یعنی جو اس میں واقعات لکھے جاتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان واقعات سے جرم جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو کنٹینٹس آف ایف آئی آر یہ جرم ہوا ہے۔ لیکن یہاں جو تھا وہ اب باڈی وہی ہے، کوئی نیا الزام نہیں لگایا گیا، لیکن صرف دفعات کے اضافے سے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کا دیا جانا جو ہے وہ قانون میں اس کی کسی صورت کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ زیادتی کی گئی ہے، عدالتی زیادتی ہے، جو آج عمر سرفراز چیمہ صاحب جو پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں، اور خدیجہ شاہ جو خاتون ہیں، ان کے ساتھ ایک میں سمجھتا ہوں یہ عدالتی ناانصافی کی گئی ہے، اور ان کا جسمانی ریمانڈ دے کر قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو موجودہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے، یہ بھی سابقہ حکومت کا تسلسل ہے۔ تو ایک قانون پاس کیا تھا پچھلی حکومت نے، ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب وہ پارلیمنٹ جس نے وہ قانون پاس کیا تھا، وہ پارلیمنٹ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن وزارت قانون و انصاف، یہ مطلب ہے جو قانون اور آئین کے مطابق 90 دن کے لیے یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اب ان کی جانب سے اس عدالتی فیصلے کو، جس فیصلے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کو چیلنج کیا، یعنی اس پر نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ اس قانون کو سپریم کورٹ نے 11 اگست کو آئین سے متصادم ہونے کی بنیاد پر نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا تھا، انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو کی تھی کہ اس میں جو پاکستان کے آئین کے تحت آرٹیکل 191 کے تحت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیار حاصل ہے، اس کو کسی بل کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس عدالتی اختیارات کو۔ لیکن بہرحال حکومت نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ناکام بنا دیا تھا۔ تو اب جو ہے یعنی وزارت قانون و انصاف بیانڈ جورسڈکشن جا کر ایک وہ پارلیمنٹ جس نے یہ قانون پاس کیا تھا، اور وہ پارلیمنٹ ختم ہو چکی ہے، ان کا کیا مینڈیٹ ہے کہ یہ جا کے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں، لیکن وزارت قانون و انصاف نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اس قانون کو بھی نظر ثانی اپیل کی صورت میں جو ہے اب وہ چیلنج کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی میں جو اب اختلافات ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو میں پہلے آپ کے سامنے جو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ رکھ دیتا ہوں۔ اپنی اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جی ملک بحران کا شکار ہے، سیاست کی بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد کروائے گا، مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے، چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران پر ہمیں پورا اعتماد ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نگران حکومت ایس آئی ایف سی کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالے۔ ملک اس وقت ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، جس کے لیے ہم سب کو سیاست کی بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اگر ملک نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات کی ہے جناب آصف زرداری صاحب نے، لیکن ان کے جو صاحبزادے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے آج اس سے مختلف بات کی ہے۔ آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو روٹی کپڑا والا منشور تھا، جس کی بنیاد پر 40 سال اس ملک کے لوگوں کو بیوقوف 50 سال بنایا گیا، اور روٹی کپڑا اور مکان دینے کی بجائے روٹی کپڑا اور مکان ان سے چھین لیا گیا،
تو آج ایک تو انہوں نے وہ بات کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ جی عوام کے جو مسائل ہیں اس کا جو حل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ملک جو ہے اس کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ان سے بات کی گئی آصف علی زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے گھر میں اپنے والد کے فیصلوں کا پابند ہوں، لیکن سیاست میں میں پاکستان پیپلز پارٹی، سی سی اور عوام کا پابند ہوں، یعنی اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ الیکشن جو ہے وہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں ہونے چاہیے، 90 دن پر انہوں نے بڑا زور دیا۔ اپنی اس گفتگو میں انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن جو ریلیونٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آج کی گفتگو میں انہوں نے 90 دن میں الیکشن کرانے پر زور دیا اور کہا کہ جی ملک کے جو موجودہ اس وقت معاشی اور یہ سارے سنگین چیلنجز درپیش ہیں جو آج، ان چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت جو ہے وہ ملک کی منتخب قیادت جو ہے وہ اس کے پاس ہیں۔ کیئر ٹیکر کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیئر ٹیکر جو ہے ان پر ہمیں اعتماد ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کیئر ٹیکر رہیں، یہ چیئر ٹیکر نہ بنے۔ یعنی ان کے بھی ذہن میں کچھ تھا کہ جو کچھ کیا گیا اس کے بعد شاید یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ چیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تبدیل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین رضا ربانی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑا کھل کے اپنا رائے کا جو ہے وہ اظہار کر دیا، اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو کہا ہے کہ جی 90 دن میں آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت جو ہے وہ الیکشن ہونے ضروری ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے۔ تو اس حوالے سے ان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ اب ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق، اب آئین میں ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ جی جہاں تک نئی حلقہ بندیاں ہیں اگر وہ ہوں گی تو پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا، لیکن دوسری طرف اگر 224 کو دیکھا جائے تو 224 یہ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز الیکشن جو ہیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ، اگر قومی اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کی گئی ہے صوبائی اسمبلیاں، تو وہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہوں گے۔ اور جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تعلق ہے وہ بھی یہ 90 دن والی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے والد جو ہے وہ اس سے مختلف بات کرتے ہیں۔ تو پھر آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی میں گھر میں تو اپنے والد کے فیصلوں کا پابند ہوں، لیکن سیاست میں جو ہے وہ میں سی اپنی پارٹی اور پاکستان کے عوام کا پابند ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی کھچڑی جو ہے وہ بہرحال باپ اور بیٹے کے درمیان پک رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جس کو فیس سیونگ کہتے ہیں، مطلب ہے باپ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو شاید یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں ان کے والد آصف زرداری صاحب کے جی ہم تو جیسے آپ چاہ رہے ہیں ہم تو ویسے ہی، ہماری اسٹیٹمنٹ بھی وہی ہے اور ہم تو ویسا ہی کریں گے، لیکن پبلک میں فیس سیونگ کے لیے صاحبزادے سے جو گفتگو ہے وہ اور کرائی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں سوچا تھا جب یہ حلقہ بندیوں کو بھی ویلیڈیٹ کر رہے تھے، مشترکہ مفادات کونسل میں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے، مردم شماری کے حوالے سے، اور اس نگران حکومت کو اختیارات دینے کے حوالے سے جب بل اور قوانین دھڑا دھڑ پاس کیے جا رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس اتحادی حکومت کا حصہ تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی مرحلے پر اس سے اختلاف نہیں کیا، کچھ لوگوں کی رائے یقیناً ڈفرینٹ تھی، جس میں رضا ربانی صاحب بھی تھے، لیکن کولیکٹیولی مجموعی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پی ڈی ایم کی حکومت جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کر رہے تھے بطور وزیر اعظم، اس میں ان تمام تر جو قانون پاس کیے گئے ہیں، بل پاس کیے گئے ہیں پارلیمنٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی۔ تو اس وقت ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جی یہ جس قسم کے قوانین بنائے جا رہے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آگے جائیں گے، 90 دن میں الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اب پبلک کو یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم تو آئین کے ساتھ ہیں اور 90 دن میں الیکشن کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے، لیکن بالکل مختلف بات جو ہے ان کے والد کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ناظرین پاکستان میں جو ایک اس وقت معاشی بحران اپنے طور پر یقیناً ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے اس حکومت نے جو ظلم کیا ہے، ایک تو جو پچھلی حکومت تھی اس نے کیا ہے، یہ جو موجودہ نگران ٹولہ آیا ہوا ہے اس نے بھی کوئی کمی نہیں کی، پیٹرول بجلی سب چیزیں جو ہیں اس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، لوگوں کے پاس جو ہے اس وقت اب اپنی اشیاء خورد و نوش جو ہے اس کو بھی خریدنے کی سکت ختم ہو گئی ہے لوگوں میں۔ لیکن یہاں جو ہے غور اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ جی جو قوانین ہیں ان کو کیسے دوبارہ سے پھر پبلک پر جو ہے وہ امپوز کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے، اور ایسے قوانین کو جو پاکستان کے آئین میں دیے گئے بنیادی جو انسانی حقوق ہے اس سے متصادم ہے۔ لیکن پاکستان میں اس وقت موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ جلد ہوں گے۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔